मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आप तारीख उठा के देखो, और ये ज़्यादा पुरानी तारीख नहीं है। ये जो खिलाफत उस्मानिया 1922-23 में जिसका खात्मा हुआ है, रशिया ने, बरतानिया ने मिल के तुर्की पे हमला किया था, जो बहरी जहाज़ों से, वो खिलाफत ने नाकाम बना दिया था वो हमला। इतना, वो तो जर्मनी का इत्तेहादी बन के बर्बाद हुए हैं हम लोग। पहली जंग अजीम में ना हमारा तो पंगा किसी से था ही नहीं। बिला वजह हिटलर बना और खिलाफत उस्मानिया ने खामखा में इस जंग में कूद के किसका साथ दे दिया? हिटलर का। तो हिटलर जब डूबा तो हमारी खिलाफत भी गई। अमेरिका उस वक्त भी तमाशा देख रहा था, दूसरी जंग अजीम में भी उसने कहा मेरा फड्डा ही नहीं है, तो आज वो सुपर पावर बना हुआ है। तो माहिरीन ये कहते हैं अगर खिलाफत उस्मानिया उस वक्त इस फड्डे में ना कूदती ना, तो आज हम अमेरिका से बड़ी पावर होते। हमारे पास तो 40-42 मुल्क थे, सारा सऊदी अरब और पता नहीं क्या क्या, हमारे पास इतने ज़खायर होते ना, तो हम तो बहुत आगे निकल जाते। लेकिन वो हिटलर खुद भी मरा, क्योंकि हिटलर पने पर आया हुआ था ना। वो हिटलर जो था क्या बना हुआ था, अकल तो थी नहीं उसमें, फतह करता चला जा रहा था। तो हमने भी बोला कि चलो यार, हमें हमारे वैसे ही लड़ने मरने का जज्बा है, हम लोग बहुत सारे असबाब थे खिलाफत के ख़त्म होने के, उनमें एक बहुत बड़ा सबब ये भी था। तो खैर, तो अगर मज़हब मेरे भाई तरक्की में रुकावट होता, तो जब हमारा मजहबी दौर था तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा तरक्की ना करते। लेकिन हमारा एक हदफ है जो कुरान बताएगा हमें। कुरान का टॉपिक साइंस नहीं है, खूब समझ लो। कुरान का मौजू साइंस नहीं है। कुरान का मौजू वो हमें हमारी पैदाइश का मकसद बताना है। तो अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम अच्छा करो, और अच्छे को अल्लाह ने क्या किया, अंग्रेज से ना पूछो। कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं, लेकिन गोरा उसको क्या कहेगा? अच्छा कहेगा। वो इसलिए कि उस सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी है। होमोसेक्सुअलिटी को वो अच्छा कहता है, जायज़ कहता है। अल्लाह कहते हैं ना, इतना गंदा अमल है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को मैंने उठा के पटक के उल्टा दे के हलाक किया है। और लूत अलैहिस्सलाम कौम से बार बार कह रहे हैं वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम, तुम उसको छोड़ देते हो, औरत को जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। तभी तो मैं निकाह पे चीखता हूँ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जिसको नहीं बनाया, कुछ लोग एक इंतहा पे हैं जो LGBT को फ़रोग़ दे रहे हैं, और कुछ दूसरी इंतहा पे हैं कि जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, कह रहे हैं इससे भी अवॉइड करना है आपने। 40 साल में जब जाके शादी करनी है तो अवॉइड ही हो गया ना वो। क्या ख्याल है भाई? बनाने का मतलब ये है कि बालिग जब आप हो गए तो अल्लाह ने उसके लिए जज्बात रख दिया आपके दिल में। और जज्बात इसलिए रखे, जैसे प्यास के वक्त लोग मुझसे पूछते हैं शादी की उम्र क्या है, मैं कहता हूं खाने का टाइम क्या है। डॉक्टर साहब बताएंगे जब प्यास लगे पानी का टाइम है, भूख लगे तो खाने का टाइम है। किसी जरूरत से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, जैसे मुझे भूख लग रही थी लेकिन मैंने कहा बयान करना है तो थोड़ा सा डिले कर दिया हमने। अब ये थोड़ी कि भूख अभी मुझे लग रही है, खाऊं मैं 1 हफ्ते के बाद जाके, तो बेवकूफी होगी ना। क्या ख्याल है? यहां भी मैं डॉक्टरों से बहस करता हूं कि आप लड़कों से लड़कियों से कहते हैं कम उम्री की शादी में नुकसान है, एक्चुअली बच्ची की उम्र कम है। भाई जब कुदरत ने बालिग क्यों किया उसको, बालिग क्यों किया उसको, उसमें डिजायर्स क्यों रख दी मर्द की? ये डिजायर्स इसकी अलामत है कि जब ये पैदा हो, यही वक्त इसकी शादी का सबसे बेहतरीन टाइम है। फितरत से थोड़ी लड़ सकते हैं यार हम, और फितरत से कभी भी नहीं लड़ा जाता। जो चीजें रुकावटें होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। ये नहीं होता कि उन रुकावटों की वजह से फितरत के जज्बात को आप जो है वो उसको मस करना शुरू कर दें आप। तो अल्लाह ने हम मर्द के लिए औरत को, औरत के लिए मर्द को पैदा किया, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। इसलिए शादी से दूर रहने का कतन 2 टके का भी सवाब नहीं है। समझ रहे हो? इसमें कोई सवाब नहीं है। तो अब लोग कहते हैं हमें जो है, हम जब शादी करते हैं तो किसी घर में आवाज तो नहीं आ रही ना, ये ख़वातीन को बहुत गुस्सा आता है समझना से। तो लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअली ये तो मजे के लिए शादी कर रहा है। कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने जो अट्रैक्शन, खाना किसके लिए खाता है आदमी? सेहत के लिए तो 4-6 आदमी होंगे पूरे पाकिस्तान में। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ज्यादातर तो भाई इसलिए इसी सिलसिले में खा रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उससे सेहत भी ठीक हो रही होती है। हम पानी पीते हैं इसलिए थोड़ी कि हमने वाटर लेवल चेक किया होता है, अभी पानी की इतनी कमी हो गई तो ये लेवल इतना। अबे भाई प्यास लग रही है, मुसीबत में बैठा हुआ हूं, एक लज्जत का एहसास होता है यार, पीऊंगा तो क्या मिलेगा? सुकून।
تو اسی طرح بھائی اللہ نے مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن رکھی ہے، اور یہ رکھی اس لیے تاکہ کمبختو یہ کام کرو تم، سوری میں ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں، تاکہ یہ کام تم کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اس سے. جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ روٹی کھانا چھوڑ دو تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا، جو آٹے کی ملیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور جو تندور پہ جس کا رزق بندھا ہوا ہے وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ اگر اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو گے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ برائی پہ مجبور ہوں گی. تو اب گورے کی نظر میں یہ اچھا کام نہیں ہے، اسلام کی نظر میں یہ کیا ہے؟ نکاح کرنا اچھا کام. تبھی اللہ نے کہا کہ مسجدوں میں کرو نکاح، اس سے پہلے خطبہ. آپ اندازہ لگاؤ اسلام میں نکاح اتنی زبردست چیز ہے کہ خطبہ عید کی نماز میں ہوتا ہے، استسقاء کی نماز جو بارش کے لیے ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اور حج میں ہوتا ہے. یہ چاروں اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں. اور پانچویں چیز اللہ نے نکاح رکھ دی. یعنی حج میں جو کام ہونا تھا، جو جمعے میں ہونا تھا، وہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ نکاح میں ہو رہا ہے. تو اسلام بہت زیادہ اس کی ترغیب دے رہا ہے کیونکہ دین فطرت ہے. تو گورے کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے. ان کیا کہتے ہیں؟ گرل فرینڈ رکھو یا بیوی بناؤ، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ اللہ کی نظر میں بولو نہیں. یہ ہے ولا متخذاتی اخدان، قرآن نے کہہ دیا گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو گدھے گھوڑوں والا رشتہ ہے. تو بیوی کا اسلام میں رشتہ ہوتا ہے بھائی، گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہوتا. اس کا باپ ہی نہیں مانتے. اسلام میں نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی آپ اس کے باپ ہوگے. زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، نہ کاغذ میں اپنا نام لکھنے کی اجازت، نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی، وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا. مانتا ہی نہیں اسلام اس کو. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ گوروں کے ہاں کوئی بات نہیں بھائی، اگر میڈیکل وہ ڈی این اے سے پتہ چل گیا کہ وسیم صاحب ہیں تو وسیم کے کھاتے میں ڈال دو، غفار صاحب ہیں تو ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی نا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے بچے کا یہ کمبخت باپ ہے، اس کو پکڑو. اس نے بولا میں نہیں ہوں. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، میں نے خود دیکھی ہے. 1 سال گزر گیا یا چند مہینے گزرے ہوں گے، میں کہا نہیں یہی ہے. اب میں اسٹائل میرا ہے، بی بی سی والوں کا اسٹائل یہ نہیں تھا. ان کی تو خالی رپورٹ تھی. یہ اسٹائل کس کا ہے؟ یہی ہوا ہوگا نا، اس نے جا کے کہا ہوگا یہی ہے، یہی، اس کو پکڑو. وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. تو پھر بھائی جب کیس ہوا کہ تو ڈی این اے کراؤ، ڈی این اے سے پتا چلا یہ بھی نہیں ہے، کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی مستجاب الدعوات تھے. یہ چٹکلا میں سناتا ہوں، ذرا بات کمپلیٹ کر لوں نا، چٹکلوں میں پھر پورا بیان نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین بھی خود ہی کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ زنا برا ہے، نکاح اچھا ہے، اور کثرت نکاح اور اچھا ہے. یہ بھی ہے. ہماری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن نبی نے فرمایا حبب الی النساء، اللہ نے نکاح کو میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے. تو کثرت نکاح، صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس. یہ مجھے چٹکلا رہ نہ جائے، بڑا خاندانی ہے یہ ابا پہ جو ہے نا کہ ابا کوئی اور نہیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. لاسٹ میں سناؤں گا بالکل. تو کیونکہ ابھی سنا دیا نا پروگرام نہ بڑھ جائے کہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء، نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے افضل ہیں ان کی بیویوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ بھی اسلام نے بتایا. اگر آپ کلچر سے پوچھیں گے تو بھائی کرو بھی نہیں، پڑھائی کو فوکس کرو، شادی وادی بعد میں، اور کرنی بھی ہے ایک. تو اسلام نے کہا جب پیدا ہی عورت کو مرد کے لیے کیا ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں دے دنادن، ٹھیک ہے نا، زیادہ کر لے. ہمارے نبی کے پاس تو وسائل تھے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی 2 کا تو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، اور روایات میں ملتا ہے 3 کی تھی. یعقوب علیہ السلام کے تو دوسرے بیٹوں نے اٹھا کے پہلی والی بیوی کے بچوں کو کہاں ڈال دیا تھا؟ کنویں میں نا. تو انبیاء سے تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. یہ تو اب جا کے ہم نے خود سے عقل، یہود و نصارہ میں تو اور بھی زیادہ ملتا ہے ہمیں. تو اسلام نے 4 کا باؤنڈ کر دیا. اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ پھر مالدار لوگ تو 10 کر لیں گے تو غریبوں کے حصے میں ظاہر اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ایک بیلنس کرنے کے لیے نا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایک آدمی 100 رکھ لے تو پھر مارکیٹ سے عورتیں ہی شارٹ ہو جائیں، یہ نہ ہو. تو کثرت نکاح یہ اچھا عمل ہے، ہاں، بشرطے کہ حقوق بھی ہوں، برابری بھی ہو.
تو یہ عیاشی میں داخل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ عیاشی پسند ہے اللہ کو، بشرطے کہ حقوق ادا کرے انسان. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حقوق ادا کرے ان کے. تو اسی طرح شراب پینا برا عمل ہے، شراب سے بچنا اچھا عمل ہے. برا کہتے ہیں نہیں، کوئی برا نہیں ہے، لمٹ میں ہونی چاہیے، لمٹ میں. اللہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی اس طرح حرام ہے جیسے پوری بوتل حرام ہے. ہومو سیکشولیٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بہت گندا، بہت پلید، بہت برا عمل ہے. تو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس کی ہے. اللہ نے کہا غلطی ان کی ہو یا نہیں ہو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو لا تقل لہما افن، ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں. سارا خرچہ بیوی کا آپ نے اٹھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ خرچہ وہ اٹھائے گی کچھ آپ اٹھائیں گے. اسلام میں ٹوٹل اولاد کا اور بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے کندھوں پر ہے. اور عورت کے ذمہ ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. سمجھتے ہیں اس گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا. اب جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. نہ، اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ کیا ہے؟ سربراہ ہیں ان کے. حاکمیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے نا، تو سربراہ کے بغیر کوئی اسٹیٹ تھوڑی چلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، تو اس میں سربراہ کس کو بنا دیا؟ اللہ میاں نے. اب اس پہ دلائل کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ بہت سارے اسلام کے احکام ہیں. آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. تو یہ سارے احکام بھائی یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے. تو اس لیے یہ بھی ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. تو اس کے لیے قرآن سیکھا کریں، سکھایا کریں. میرے بھی تفسیر کے لیکچر ہیں، میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تقریباً 450 سے اوپر تفسیر کے لیکچر ہیں. وہ صرف ٹو دا پوائنٹ قرآن کو حل کیا اس میں میرے یہ بیان نہیں ہوتے چٹکلے وٹکلے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف قرآن کی آیتوں کو. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پہ، آپ ان کو تفسیریں جس کے جو بھی آپ کو زیادہ اچھی لگے آپ سنیں، لیکن قرآن سیکھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑا سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی جتنی عیاشی کر لی نا، آگے زندگی اتنی بھیانک. مولانا طارق مل صاحب سے ایک بات ہم سنتے تھے، جا کے دیکھ کے آئے ہیں کہ گورے کی جوانی کو مت دیکھو، اس کے بڑھاپے کو دیکھو. بہت خطرناک بڑھاپا ہے ان لوگوں کا، سمجھ رہے ہو. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، شاعر کا شعر ہے. تو ابھی آپ کی زندگی جو ہے نا، اگر آپ نے لڑکیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ان میں ٹینشنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گرل فرینڈ اگر وفا کر رہی ہے نا تم سے، پرلے درجے کی بے وقوف ہے کہ پیسے وہاں سے زیادہ مل رہے ہیں، دوسرا ہینڈسم اس کی زندگی میں آ گیا پھر بھی تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے، وہ بھاگے گی. جب وہ تمہارے ساتھ دوستی لگا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ شریعت کو نہیں مانتی. جب نہیں مانتی تو صرف تم کیوں، تم سے اچھا آئے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ ایک آدمی نے کہا نا اپنی گرل فرینڈ سے، غریب ہو گیا تھا بیچارہ، کہہ رہا ہے میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے لیکن تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں، اس کی طرح میرے پاس BMW تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. پتہ ہے پاکستان میں خودکشیاں کم ہیں باہر کی نسبت، لیکن جتنی ہے نا 99.9% ناکام محبتوں میں ہے. وہ پہلے لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں کرتے، آنکھ مٹکے ہوتے ہیں، پھر جذبات، یہ جو 13 سے لے کے 20 سال کی عمر ہے بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے اپنے جذبات کو بے لگام کر دیا تو عشق معاشقوں میں مبتلا ہوگے اور ذلت اور خواری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ بھی ہے، اس لیے نظر کی حفاظت کرو تاکہ آپ کے غلط چیز دیکھو ہی نہیں نا، تاکہ جذبات وہاں پیدا ہی نہ ہو. تو ابھی آپ نے اپنی جوانی کو جتنا محفوظ کر لیا، برائیوں سے بچا لیا، آگے زندگی مزے کی. اور ابھی برباد کر لیا تو آگے بربادی ہی میں نے کوئی عیش کرنے والا لڑکا خوش نہیں دیکھا ہے، سارے ڈپریشن کے ڈبے ہوتے ہیں پورے، ٹھیک ہے نا، ایسے ڈبے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. وہ ایک صاحب جو تھے نا، وہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا مانگتے قبول ہوتی. اب وہ دعا مانگتے، یا اللہ اس نے مجھے ستایا تو اسے اٹھا لے، 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اڑ جاتا. جو دعا مانگ رہے ہیں، جس کے لیے دولت مانگ رہے ہیں، 24 گھنٹے میں دعا قبول ہوتی. تو ایک بچے نے ان کو بہت ستایا تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ اس بچے کے باپ کو اٹھا لے. اب بچے نے گھر آ کے ابا کو بتایا، ابا میری نیت یہ نہیں تھی لیکن بس
جن 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو گیا. آج بزرگ نے آپ کے خلاف بددعا کر دی ہے, میری نیت نہیں تھی, مجھے تو غلطی سے ہو گیا. اب ابا بیٹھے ہوئے ہیں یار کہ یار بیٹا اب تو مروں گا میں, گھڑی کو دیکھ رہے ہیں مسلسل 24 گھنٹے, ایک 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ, ابا دل کو پکڑ کے 1 سیکنڈ نہیں مرے. ابا خوش ہوئے, یار اللہ تیرا فضل ہے. ایک تو ایسی بددعا تھی جو قبول نہیں ہوئی. تھوڑی دیر میں اعلان ہوا, حضرات پڑوس میں غفار صاحب کا انتقال ہوا. پڑوس میں کیا ہو گیا؟ جب سوسائٹی میں یہ کلچر ہوگا نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا, تو پھر یہی ہوگا. بددعا کس کو کے لیے کرو گے؟ مرے گا. وہ بی بی سی والے رپورٹ پیش کر رہا تھا, اس نے کہا یہ ہے, پتا چلا یہ بھی نہیں ہے کوئی, وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں, کوئی اور ہی نکلا. وہ یہ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اثرات. وہ ایک بچے نے پوچھا نا, اپنی ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا, بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تم نے پڑھا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے. بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. اماں حیران کہ یہ کیا ہو گیا کہ جان کیا پڑھا ہے اسکول میں بھائی؟ ارے کیا یہ تم نے کہاں سیکھا؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں جب آپ گھر میں نہیں ہوتی نا, آنٹی آتی ہیں, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کہاں سے نکلتی ہے؟ کھڑکی سے نکلتی. تو ہماری سوسائٹی اسی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اینڈ یہی ہوگا بھائی. پھر تو پاکیزہ معاشرہ لے کر آؤ, 2 3 شادیاں کرو. حالانکہ بیوی ہوتی ہے, چاہے دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. تھوڑا سا پٹو گے, ڈپریشن میں جاؤ گے وقتی طور پر, اس کے بعد اطمینان تو ہوگا نا یار, حلال ہے بھائی, جائز ہے. ایک عورت کو بھی ٹھکانہ ملے گا, اس سے تمہیں پاکیزہ اولاد ملے گی. تو یہ اس کو فوکس کرو سوسائٹی میں. جو آج کل ہو رہا ہے نا, چیٹنگ, دوستیاں, کوئی دوست بن رہی ہے اس کو بولو بھائی سیدھا سیدھا تمہارے گھر پیغام لے کر آؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز بلاک. اس میں سکون, وقتی ٹینشن ہے, جیسے مجھے جاگنگ میں وقتی ٹینشن ہوئی, گر گیا, اس کے بعد 1 ہفتہ سکون سے گزارا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی وقتی ٹینشن ہوتی ہے, زندگی بھر سکون سے گزرتی ہے انسان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.